Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will study isotopes and their masses. First of all, isotopes को isotopes का नाम क्यों दिया है? वर्ड isotopes जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें iso का मतलब होता है सेम एंड topos का मतलब होता है प्लेस, यानी सेम प्लेस, कि एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस के सेम पोजीशन में कैसे आ सकते हैं। इस वजह से इसका नाम पड़ गया है आइसोटोप्स, क्योंकि एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी सब की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एक ही होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रेटियम, तो इन तीनों को उसी जगह रखा गया है जहां पर हाइड्रोजन है along with their isotopes। इस तरह से इसका नाम पड़ गया है isotopes। All the atom of element must necessarily have the same atomic number। All atoms of element का मतलब है कि एक आप एलिमेंट लेते हैं, अब एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको हम नाम देते हैं एटम्स, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन उनके मास नंबर जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है मे वरी, चेंज हो सकते हैं। डिपेंड करता है किस चीज़ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर, जो कि प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस। यानी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर का मतलब है कि ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये दोनों सेम होंगे और तादाद भी इनकी एक जैसी होगी, सो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन मास नंबर ऐसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये चेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा तो उससे मास नंबर चेंज होगा। तो मास नंबर चेंज होने से एक एलिमेंट के डिफरेंट जो एटम्स होते हैं वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। इस वजह से हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें अगर न्यूट्रॉन की तादाद जो कि न्यूक्लियस में होती है डिफरेंट हो तो उसे हम नाम देते हैं आइसोटोप्स। मिसाल के तौर पर एलिमेंट कार्बन जो है इसके 3 आइसोटोप्स हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 6, 7 या फिर 8 हो सकती है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने की वजह से इनका जो मास नंबर होता है वो चेंज होता है। सो इस वजह से इन आइसोटोप्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए C6 का मतलब है कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, लेकिन मास नंबर जो है वो 12 हो सकता है, 13 हो सकता है या फिर 14 हो सकता है। एक आइसोटोप है जो कि कार्बन 12 है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 6 है। ये 7 भी हो सकती है। अगर हम इसका न्यूट्रॉन बढ़ा देते हैं तो ये 13 बन जाता है। देखो इसका मास नंबर क्या बन गया, 13। और अगर हम इसकी न्यूट्रॉन की तादाद को बढ़ाकर 8 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C14। यानी कि न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से ही आइसोटोप बनता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे ही ये 8 नंबर का जो न्यूट्रॉन है इसको हमने 8 कर लिया तो ये इसमें मूवमेंट दिखाई देने लगी। दैट इज बिकॉज ऑफ हाई अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस आइसोटोप। जैसे अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, C13, और अगर ये हटा देते हैं अगला तो ये बन जाएगा 12। तो एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। अगर 6 प्रोटॉन है, 6 इसमें न्यूट्रॉन है तो 12 आ जाएगा। 7 न्यूट्रॉन करते हैं तो 7 + 6 13 हो जाएगा। 8 करते हैं तो 8 + 6 हो जाएगा 14। इसी तरह इनकी क्या हो जाती है, डिफरेंट आइसोटोप्स बनते हैं। अब देखो ये C14 जो है हाईली अनस्टेबल है, सबसे पहली बात, और जितना अनस्टेबल होगा उतनी ही उसकी एग्जिस्टेंस या मिलने के चांसेस कम होंगे। लिहाजा यहाँ पर लिखा गया है कि ये ट्रेस में बहुत ही कम मिकदार में आपको मिल सकता है।
لیکن اگر ہم ایک نیوٹران ہٹاتے ہیں C13 بنتا ہے تو یہ لٹل بٹ اسٹیبل ہے دین C14, تو اس کی ابنڈنس بھی زیادہ ہو گئی 1.07, اور اگر آپ ایک مزید ہٹا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا کاربن 12. کاربن جو ہے یہ 98% اسپیس میں ایگزسٹ کرتا ہے نیچرلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سیمپل لیتے ہیں جس میں کاربن کی تعداد 100 ہے تو 100 میں سے 98 کاربن جو ہوں گے وہ C12 کے ہوں گے, جو 1.0% ہے وہ کیا ہوگا C13 ہوگا, اور باقی جو ہے وہ C14 کا ہوگا. سملرلی اسی طرح ہائیڈروجن جو ہے یہ اس کی بھی 3 آئسوٹوپس ہے. ہائیڈروجن یا جس کو آپ نام دے سکتے ہیں پروٹیم, ڈیوٹریم اینڈ ٹریٹیم, کہ ہائیڈروجن 1, 2 اینڈ 3. یہ اوپر جو ہم لکھتے ہیں یہ ماس نمبر ہوتا ہے. پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ سپر اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے لیفٹ سائڈ پہ ایلیمنٹ کا جو سمبل ہوتا ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ اوپر جو لکھا جاتا ہے یہ اس کا ایٹامک ماس ہوتا ہے. یہاں پر اگر ہم ہائیڈروجن کے دیکھ لیں, یہ دیکھو سب سے اسٹیبل ہے اور اس کی ایگزسٹنس نیچرلی کتنی ہے 99.98%. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر نیوٹران کی تعداد دیکھ لے وہ 0 ہے. کیسے؟ کیونکہ اس میں سنگل پروٹان ہے اور اس کا ماس نمبر کیا ہے 1 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیوٹران اس میں نہیں ہے. اگر ہم اس میں نیوٹران ایڈ کر لیتے ہیں نیوکلس میں تو یہ ہو جائے گا ہائیڈروجن 2, اور اس کی پرسنٹیج دیکھو ڈائریکٹلی کم ہو جاتی ہے 0.0115%. اور اگر ہم مزید ایڈ کرتے ہیں, یہ پہلا والا جو بن گیا تھا یہ ڈیوٹریم تھا. تیسرا جو آئسوٹوپس ہے ٹریٹیم, اس میں نیوٹران کی تعداد دیکھیں 2 ہے اور یہ ہائیلی انسٹیبل ہے, یہ بہت ہی کم مقدار میں نیچرلی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی آئسوٹوپ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی نیوٹران نہیں ہے, تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے پروٹیم, یا پروٹیم کو آپ نام دے سکتے ہیں ہائیڈروجن 1. یہاں پر لکھا بھی ہے کہ ہائیڈروجن از دا اونلی ایٹم وچ ڈز ناٹ ہیو نیوٹران, جس میں کوئی نیوٹران نہیں ہے کیونکہ اس کا ایٹامک ماس 1 ہے, اور وہ 1 بیکاز آف پروٹان ہوتا ہے جو کہ 1 ہوتا ہے. Since the chemical properties of the element are determined by the number of electron, chemical properties جو ہوتی ہے وہ نمبر آف الیکٹران کی بیس پر ہوتی ہے. کیسے؟ اگر الیکٹران کی تعداد 1 ہے تو اس کو اپنا جو آؤٹر موسٹ شیل ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے 1 الیکٹران چاہیے, جس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ سنگل بانڈ بنائے گا. آکسیجن کا اگر ہم دیکھ لیں اس کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہے, اپنا آؤٹر موسٹ شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 بانڈز بنانے چاہیے. تو یہ جو پراپرٹیز ہے یہ کون سی پراپرٹیز ہے کہ کتنے بانڈ بنائے گا, کون سا بانڈ بنائے گا, یہ کیمیکل پراپرٹیز میں آتے ہیں, اور یہ ڈٹرمائنڈ ہوتی ہے, معلوم ہوتی ہے بیکاز آف نمبر آف الیکٹران. تو آئسوٹوپس میں ایٹامک نمبر یعنی نمبر آف الیکٹران سب میں ایک جیسا ہوتا ہے, جیسے یہاں پر 1 ہے, اس میں بھی 1 ہے, اس میں 1 ہے, اور کاربن کے جو 3 آئسوٹوپ ہے اس میں 6 اینڈ 6 کا مطلب یہی ہے کہ تینوں میں الیکٹران کی تعداد اور پروٹان کی تعداد سیم ہے, اور اس میں بھی سیم ہے. تو اگر الیکٹران کی تعداد سیم ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی کیمیکل جو پراپرٹیز ہوگی سب کی سیم ہوگی. ہاں, all 3 isotopes will show almost the same chemical behavior, لیکن کیا ہے, although their physical properties may be different. اب اس میں جو نیوٹران کی تعداد ڈیفرنٹ ہو رہی ہے, جیسے کاربن میں 6 ہو سکتے ہیں, 7 ہو سکتے ہیں, 8 ہو سکتے ہیں, تو اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ تو اس کی پراپرٹیز پہ آئے گا. تو وہ اس کے آتا ہے فزیکل پراپرٹیز پہ, جس کا تعلق بانڈنگ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. جیسے اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر اس کا ماس نمبر 2 ہے, اور یہ ٹوائس ہے یعنی دگنا ہے کس چیز کا؟ یہ پروٹیم کا, کہ جس کا کتنا ہے؟ جس کا ہے 1. اور ماس آف جو ٹریٹیم ہے اس کا 3 ہے, which is a thrice is that of protium. Similarly, the masses of 3 different isotopes of carbon are different. ہم نے پڑھا کہ 12, 13, 14 ہو سکتے ہیں, تو ان کا جو ماس نمبر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ why isotopes of element, ایک ہی ایلیمنٹ کے جو آئسوٹوپس ہوتے ہیں show same chemical properties,
while their physical properties are different. As we know, the chemical properties of the elements are determined by the number of electron. Chemical properties ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے number of electron پہ. In isotope of any element, the number of electron remain the same in all of the isotopes. تو جب ان میں الیکٹران کی تعداد سیم ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کی کیمیکل جو پراپرٹیز ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. ہاں ان کی فزیکل پراپرٹیز جیسے اگر ہم اس کی ماس کی بات کر لیں تو ماس ڈیپینڈ کرتا ہے on the number of proton and neutron, or we can say the sum of proton and neutron. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئسوٹوپس میں نمبر آف نیوٹران جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. سو اس وجہ سے ان کی فزیکل پراپرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہے اور کیمیکل پراپرٹیز الیکٹران کی تعداد سیم ہونے کی وجہ سے سیم ہوتی ہے. اچھا، آئسوٹوپ صرف ہائیڈروجن اور کاربن کے نہیں ہیں، لیتھیم کی بھی ہو سکتے ہیں، بیریلیم کی بھی ہو سکتے ہیں. ایک سٹیبل ہوگا، باقی انسٹیبل ہو سکتے ہیں. اسی طرح بوران کی بھی ہو سکتے ہیں اور نائٹروجن کی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے نمبر آف آئسوٹوپس کی تعداد جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. سیزیم کے سب سے زیادہ آئسوٹوپس ہے جن کی تعداد 41 تک نوٹ کی گئی ہے. کتنی؟ 41 تک. یعنی ایک ہی ایلیمنٹ کے 41 آئسوٹوپ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کی گئی ہے. اب آئسوٹوپس میں ہم نے دیکھا کہ بعض آئسوٹوپ جو ہوتے ہیں وہ انسٹیبل ہوتے ہیں، تو پھر یہ انسٹیبل اسٹیبل میں کنورٹ ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں اور اس فینامینا کو یا ایسے آئسوٹوپس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمارا ٹاپک ہے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس. جب ریز کی ایمیشن ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو. اب دا آئسوٹوپ آف دا سیم ایلیمنٹ ڈو ناٹ ہیو دا سیم فزیکل پراپرٹیز، کیونکہ ان میں نیوٹران کی تعداد جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. سیم کیمیکل پراپرٹیز بیکاز الیکٹران کی تعداد سیم ہوتی ہے. Several isotopes of the same element exist whose nuclei are unstable. اب ایک ایلیمنٹ کے ڈیفرنٹ آئسوٹوپس تو ہو سکتے ہیں، لیکن آئسوٹوپس میں ایکچوئل میں جو نیوکلیائی ہوتی ہے وہ بعض کی ایسی ہوتی ہے کہ انسٹیبل ہوتی ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ ہے سمپل آئسوٹوپ آف ہائیڈروجن جس کو ہم پروٹیم کہتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے اسٹیبل، اور اس کی ابنڈنس سب سے زیادہ ہوتی ہے 99.98%. اور اگر ہم ڈیوٹریم دیکھ لیں، اس کی جو ابنڈنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اسٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو ٹریٹیم، کیونکہ ٹریٹیم میں جب نیوٹران کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. اب پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کے درمیان ایک فورس ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیئر فورس کہتے ہیں. یہ بھی ایک خاص ریشو کے تھرو ہوتا ہے، لیکن جب نیوٹران کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا ریشو کی نسبت کم ہوتی ہے تو اس میں انسٹیبلٹی آتی ہے. تو یہاں پر جیسے ہی نیوٹران کی تعداد زیادہ ہو گئی، یہ ہائیلی انسٹیبل ہو گیا. اب یہ خود کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اس نیوٹران کو ان دا فارم آف الفا، بیٹا اور گیما ریڈیشن کے تھرو کیا کرے گا؟ اس کو ایمٹ کرے گا. تو جو آئسوٹوپس ایمیشن کرتا ہے اسے ہم ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ کہتے ہیں. So they emit excess energy in the form of radiation. وہ ریڈیشن الفا، بیٹا اینڈ گیما فارم میں ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیوکلیس کون سے ٹائپ کا ہے. اب اس پروسیس کو جو ایمیشن آف ریڈیشن ہو رہی ہے اس کو نام دیتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی. اور وہ آئسوٹوپ جو کیا کرتا ہے، انرجی کو ایمٹ کرتا ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ. کون سا ریڈیو ایکٹیو ہوگا؟ جو ہائیلی انسٹیبل ہوگا، اور جو سٹیبل ہوگا اس فارم میں تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی نیچرل ابنڈنس بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے یہاں پر ٹریٹیم کا اگر آپ دیکھ لیں، یہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہے جس میں نیوٹران کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پروٹیم اینڈ ڈیوٹریم، جس میں 0 and 1 ہوتی ہے. اس میں 2 ہوتی ہے، 2 + 1 proton is equal to 3. And the other two isotopes of hydrogen are stable and do not emit any radiation. اب اس کا جو بیسٹ ایکسپلینیشن ہے، آپ نے سنا ہوگا ہیوی واٹر کا، آپ نے سنا ہوگا جس کو ہم نام دیتے ہیں باری پانی جس کو کہتے ہیں. اس کا فارمولہ ہے D2O.
ویسے کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہوتا ہے H2O، ہائیڈروجن پروٹیم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہیوی ہے تو ہیوی تو ٹریٹیم ہے، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ T2O ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ D2O جو ہے ہیوی واٹر ہے، لیکن ٹریٹیم کا جو پانی ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹریٹیم جو ہے ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے، تو جب یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، اس نے واپس کنورٹ ہونا ہے ڈیوٹریم یا پروٹیم میں، تو اس وجہ سے ہیوی واٹر کنسیڈر ٹو بی D2O انسٹیڈ آف T2O۔ when a radioactive element، یہاں پر آئسوٹوپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جب ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ریڈیشن کو ایمٹ کرتا ہے، خارج کرتا ہے، اٹ از ٹرانسفارمڈ، یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے انٹو اندر کیمیکل ایلیمنٹ۔ اب آئسوٹوپ دوسرے آئسوٹوپ میں ٹرانسفارم ہو رہا تھا، تو ایلیمنٹ جو ہے دوسرے ایلیمنٹ میں ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ دس پروسیس از کالڈ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے، تو اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ڈیکے، اور اس سے the new element may be stable or may be radioactive so that it also emit radiation۔ جو نیا بننے والا ایلیمنٹ ہوگا وہ سٹیبل بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر سٹیبل نہیں ہے تو پھر ریڈیو ایکٹیو ہو سکتا ہے، اور اگر ریڈیو ایکٹیو ہے تو وہ مزید کیا کرے گا؟ ریڈیشن کو ایمٹ کر کے کوئی دوسرا تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ آئسوٹوپ جو ہے ہائیلی انسٹیبل آئسوٹوپ، وہ سٹیبل آئسوٹوپ میں ٹرانسفارم ہوتا ہے، جبکہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ دوسرے ایلیمنٹ میں، جیسے آپ یورینیم کا دیکھ لیں، یورینیم جو 238 ہے، جس کا ماس نمبر کیا ہوگا؟ 238۔ اب اس میں نیوٹران کی تعداد اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پروٹان کی تعداد کتنی ہے؟ 92 ہے، تو 238 مائنس 92 سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ نیوٹران کی تعداد اس یورینیم میں مل جائے گا، تو اس سے آپ کو ملتا ہے توریم۔ اب جو ریڈیشن ہے، ریڈیشن ایکچوئل میں کیا ہوتی ہے؟ انرجی ہوتی ہے، وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا کہ یہ اگر یہ مزید کیا ہوگا؟ ریڈیو ایکٹیو بنے گا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ ایمٹ ریڈیشن کرے گا۔ سو جو توریم ہے یہ انسٹیبل ہے، اور یہ فردر جو ہے کیا کرتا ہے؟ ریڈیو ایکٹیویٹی کو پروسیس اس میں ہوتا ہے، اور یہ پروٹیکٹینم کریٹ کرتا ہے، پلس کیا دیتا ہے؟ پلس انرجی دیتا ہے۔ اسی طرح بیسمت جو ہے یہ تیلیم پلس انرجی دے گا، اور یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایوری ایئر اوور باڈی ریپلیسز اباؤٹ 98% آف ایٹمس، کہ ہر سال 98% آف ایٹم جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ریپلیس ہوتے ہیں اسی ایلیمنٹ کے ادر ایٹمس کے ساتھ۔ اپلیکیشن آف ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس، جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہوتے ہیں کہاں پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کی یوزز کیا ہے، فائدہ کیا ہے ان کا؟ تو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ جو ہوتے ہیں یوزفل اینڈ میڈیکل امیجنگ میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی یوزفل ہوتے ہیں۔ ٹولز اور انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر کی جو امیج ہوتی ہے وہ آپ کو باہر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایکس رے دیکھا ہوگا جس میں ہم اندر کے بونز کیا دیکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح اس ٹیکنالوجی کو میڈیکل امیجنگ کہتے ہیں۔ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں کسی بیماری کی ڈائیگنوز کے لیے، کسی بیماری کی شناخت کے لیے۔ کیسے؟ بائی انجیکٹنگ دا پیشنٹ ود اے اسمال اماؤنٹ آف ریڈیو ایکٹیو فلوئڈ، پیشنٹ کی باڈی میں اسمال اماؤنٹ میں، کم مقدار میں ریڈیو ایکٹیو فلوئڈ کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ انجیکشن کے بعد یہ آئسوٹوپس جب مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی مومنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں پر جا رہی ہیں، کتنا ٹائم گزارتے ہیں، یعنی مختلف پروسیس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انٹرنل باڈی کی امیج لے سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ٹیکنیشیم جو ہے 99M از یوزڈ فار ڈائگنوسنگ امیجنگ اکراس ہیومن آرگن، جیسے برین۔ اب برین میں کبھی کبھار ایکسیڈنٹ وغیرہ کے ٹائم پہ اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کے برین میں بلڈ کی کلاٹنگ ہوئی ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ود دا ہیلپ آف میڈیکل امیجنگ۔ اور اسی طرح لنگز کا بتاتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے، جو امیج ہوتی ہے
وہ with a specific technique with a specific tool by using radioactive isotopes ہوتی ہے. ڈاکٹر یوز اے اسپیشل کیمرہ. اب اس کو دیکھنے کے لیے لازمی بات ہے کہ عام کیمرہ تو استعمال نہیں کیا جاتا, ایسا کیمرہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی پہچان کی جا سکتی ہو. ہاؤ دا ریڈیو ایکٹیو فلوئڈ موو, کیسے موو کر رہی ہیں, کس ٹائم پہ کہاں پہنچ رہی ہیں, کتنا ٹائم لے رہی ہیں, یہ ساری باتیں یوزنگ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ڈاکٹر جو ہے ان کی شناخت کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کوشچن نمبر 1. Why does a radioactive isotope emit radiation? ایک ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ emission of radiation کیوں کرتا ہے؟ تو in a simple word ہم لکھ سکتے ہیں کہ a radioactive isotope emit radiation. why کہا گیا ہے تو وجہ دیں گے because its atomic nuclei is unstable and to achieve stability. اس کی جو اٹامک نیوکلیائی ہوتی ہے انسٹیبل ہوتی ہے, اور اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے, گین کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اٹ ریلیزز انرجی ان دا فارم آف ریڈیشن. جو زیادہ انرجی ہوتی ہے اس کو ان دا فارم آف ریڈیشن تھرو اے پروسیس کالڈ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کیا کرتا ہے؟ ریلیز کرتا ہے. اٹس ٹرائنگ, اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اب یہاں پہ کہ انسٹیبلٹی نیوکلیائی میں کیوں آئی تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انرجی ریلیز کرتے ہیں. اٹس ٹرائنگ ٹو ریچ اے مور بیلنسڈ ریشو آف پروٹان ٹو نیوٹران. ایکچوئل میں بیلنس ریشو آف پروٹان ٹو نیوٹران جو ہے کسی بھی نیوکلیس کی اسٹیبلٹی کے لیے لازمی ہوتی ہے بائی ایجیکٹنگ پارٹیکلز اور انرجی ویوز. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان دا فارم آف الفا, بیٹا اینڈ گیما, یا آپ گاما بھی بول سکتے ہیں. ان دا فارم آف گاما ریز جو ہے ایمیشن ہوتی ہے. تو آپ سمپلی لکھ سکتے ہیں a radioactive isotope emit radiation because its atomic nuclei is unstable and to achieve stability it releases energy in the form of radiation through a process called radioactive decay. یہاں تک آپ لکھیں تو کافی ہے آپ کے لیے. Question number 2. give an example. اگر آپ سے کہتے ہیں examples, پھر آپ نے 2 یا 2 سے زیادہ لکھنے ہوتے ہیں. پیپر میں اس چیز کو لازمی دیکھا کریں. of a radioactive isotope which disintegrate to give a stable atom. جیسے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جب تک سٹیبلٹی گین نہیں ہوتی ہے یہ تب تک کیا کرتے ہیں؟ ان کی ریڈیشن جو ہے جاری رہتی ہے, کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ ایلیمنٹ میں بھی سٹیبل اور میں بھی ریڈیو ایکٹیو. تو میں بھی جب ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ مزید کیا ہوگا؟ ڈس انٹیگریٹ ہوگا. تو آپ سے ایگزامپل پوچھا ہے کہ کسی ایسی آئسوٹوپ کا آپ بتائیں کہ جو سٹیبلٹی گین کرنے تک کیا ہوتا ہے, اس کی ریڈیشن جاری ہوتی ہے. سو a well known example of a radioactive isotope that disintegrate to form a stable atom is uranium 238. اس کا atomic mass کیا ہوگا؟ 238 ہوگا. which eventually decay through a series of steps to become a stable lead. لیڈ 206 تک یہ کیا ہوتا ہے؟ جاری رہتا ہے جب تک لیڈ کی فارمیشن نہیں ہوتی ہے. سو یورینیم 238 سے ڈیکے ہو کر ایٹ دا اینڈ کہاں پر سٹاپ ہوتا ہے؟ لیڈ 206 تک جو ہے اس کی ڈس انٹیگریشن جاری رہتی ہے. اب لیڈ پہ یہ سٹاپ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر پروٹان ٹو نیوٹران جو ریشو ہوتی ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے. یعنی 238 سے لے کر اس کے جو 206 تک بیچ میں جو بنتے ہیں وہ پہلے ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا کہ دیکھو یورینیم یہ توریم تک اور پھر توریم پروٹک, لیکن یہاں پر ہم نے سٹاپ کر لیا. ایسے یہاں پر سٹاپ نہیں ہوتی ہے, یہ جاری رہتی ہے اپ ٹو لیڈ. Interesting information. Gallium has many interesting properties. Its melting point is below body temperature, so it is liquid at room temperature. It does not evaporate. دیکھو اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ایک جنرل کوشچن بتایا تھا کہ نمبر آف ایلیمنٹ دیٹ ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ. اگر آپ سے پوچھا گیا ہے جسٹ لیکوڈ اسٹیٹ دین دا نمبر از 6. لیکن اگر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اٹ آرڈینری کنڈیشن تو پھر ان کی تعداد ہوتی ہے 2.
اس میں نے آپ کو بتایا تھا گیلیم کا کہ گیلیم عام طور پر لیکوڈ سالڈ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، میلٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں مزے والی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایواپوریٹ نہیں ہوتا. اب عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکوڈ کی ایک پراپرٹی ہے جو ایواپوریشن کی ہوتی ہے. ایواپوریشن مینز کہ یہ ویپر میں کنورٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا گیلیم میں نہیں ہوتا. ریڈیو کاربن ڈیٹنگ از اے میتھڈ فار فائنڈنگ آؤٹ دی ایج of an historical object containing organic material with the help of radioactive isotope of carbon-14. ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سپوز ایک پلانٹ ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پلانٹ کی ایکچوئل عمر کیا ہے، تو ایک تو پتہ چلتا ہے اینول رنگ سے. اس کے علاوہ ڈیٹنگ ایسا پروسیس ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں موجود کاربن کی کتنی ڈیکے ہوئی ہے. تو ہاف لائف میتھڈ سے پھر اس کو کیا کرتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی کتنی زندگی گزر چکی ہے. آپ نے بایولوجی کے بک میں دیکھا ہوگا کہ ملین ایئرز اگو، بلین ایئرز اگو. تو وہ ایکچوئل میں پتہ کیسے چلتا ہے کہ بون ملتے ہیں یا اسی طرح ٹریز کے کسی پارٹ سے اس کی ڈیٹنگ سے معلوم کرتے ہیں کہ اس میں موجود کاربن جو 14 ہے جو کہ انسٹیبل ہوتا ہے، یہ کتنی دفعہ ڈیکے ہوا ہے، اس کی ریڈیشن کتنی ہوئی ہے. تو جتنی دفعہ ریڈیشن ہوتی ہے اب سائنسدانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کاربن کی ڈیکے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اگر اس کی کرنٹ پوزیشن یہ ہے تو کتنے سال پہلے اس کی پوزیشن کاربن 14 تھی. تو اس طرح سے اس پروسیس کو ڈیٹنگ کا نام دیتے ہیں. جب ٹریس بیک ٹو دا اوریجنل جاتے ہیں، دا میتھڈ انوالو میجرنگ دی پروپورشن آف کاربن 14 ان اے سیمپل فرام اے ڈیڈ پلانٹ اور اینیمل. کسی بھی پلانٹ یا اینیمل کی باڈی کو اٹھا کے، یعنی اس کا پیس اٹھا کے، جیسے ووڈ ہو سکتا ہے یا بون ہو سکتا ہے، which provide information that can be used to calculate when animal or plant کب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. The older the sample is the less carbon 14 is to be detected. جتنا اولڈر ہوگا اس میں کاربن 14 کی تعداد کیوں کم ہوگی؟ کیونکہ کاربن 14 جو ہے ہائیلی انسٹیبل ہے. انسٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ تھرو ریڈیو ایکٹیویٹی کاربن 13 میں چینج ہوا ہوگا. اب اگر اس میں کاربن 14 کی تعداد زیادہ ہے، اٹ مینز کہ زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے ابھی، اور اگر اس میں بالکل بھی نہیں ہے تو اسی طرح سے وہ تھرو ٹریس بیک بتا سکتے ہیں. اس پروسیس کو کاربن ڈیٹنگ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں اسٹرینتھ آف میٹل اینڈ کنکریٹ مکسچر. میٹل یا کنکریٹ مکسچر کی اسٹرینتھ، طاقت کو سمجھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے بھی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ استعمال کیے جاتے ہیں. اور دے آر یوز ٹو جنریٹ اے چیپ نیوکلیئر پاور. نیوکلیئر پاور کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیئر ریئیکشن ہے جو نیوکلیس میں ہوتے ہیں، جیسے فشن ہو گیا، فیوژن ہو گیا. اب اس چیپ نیوکلیئر پاور کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہمارے ملک میں جیسے الیکٹریسٹی کی بہت ہی کمی ہے، اس پر قابو پانے کے لیے اگر ہم نیوکلیئر پاور لگاتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوکلیئر پاور کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس میں کاربن ایمیشن نہیں ہوتی ہے. تو نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی کا جو فینامنا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہے اس کو استعمال کر کے انرجی اس سے لے سکتے ہیں. اور اینڈ ٹو فائنڈ آئل فیلڈز، کہاں پر آئل جو ہے پائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ استعمال کیے جاتے ہیں. کہ ڈائگنوس اینڈ ٹریٹمنٹ مینی میڈیکل کنڈیشن جو ہے یا ڈیزیزز جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی مدد سے معلوم کرتے ہیں، انکلوڈنگ کینسر اینڈ تائرائڈ ڈس آرڈر. کینسر اور تائرائڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ بھی اس کی ذریعے ڈائگنوز ہوتی ہے، پھر جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. Ionization of atom by radioactive source. Ionization means the process or the formation of ions. آئنز کیا ہوتے ہیں؟
یہاں پر سوڈیم ہے جو کہ اس میں پروٹان اور الیکٹران کی تعداد ایکول ہے، تو یہ کیا ہے، یہ نیوٹرل ہے، لیکن اس پر پازیٹیو چارج یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. دیٹ از بیکاز کیونکہ یہاں پر پروٹان کی تعداد الیکٹران کی نسبت زیادہ ہے. اب ایسے زیادہ نہیں ہوا ہے کہ اس نے پروٹان گین کیا ہے، اس میں پروٹان کی تعداد ایسے زیادہ ہو گئی کیونکہ اس نے ایک الیکٹران کو لاس کیا ہے. تو یہ جو آئن بنا ہے اس آئن کے بننے کے پروسیس کو کیا کہتے ہیں، آئونائزیشن. تو ایٹم کی جو آئونائزیشن ہوتی ہے بیکاز آف ریڈیو ایکٹیو سورس. اب یہ کیسے ہوتی ہے، ریڈیشن ایمیٹڈ فرام ریڈیو ایکٹیو سورس کاز ایٹم ٹو آئونائز. جو ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہے ریڈیو ایکٹیو سورس سے، جو کہ آئسوٹوپ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، اس سے جو ریڈیشن ریلیز ہوتی ہے، ایمٹ ہوتی ہے، اس کی اسپیسیفک انرجی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ریڈیشن جو ایمٹ ہو رہی ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ریڈیم سے، اب اس کی اتنی انرجی ہوتی ہے کہ یہ ریموو کر سکتا ہے الیکٹران کو فرام دا ایٹم. ایٹم میں موجود الیکٹران کو ریموو کرتا ہے. لیکن however this ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electron from the orbit of an atom. اب ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیس کے گرد کیا ہوتے ہیں، آربٹ ہوتے ہیں. اس آربٹ میں الیکٹران ہوتا ہے. بورز ایٹامک ماڈل میں پڑھا تھا کہ جب آپ اس کو الیکٹران کو کیا دیں گے، انرجی دیں گے، اتنی انرجی دیں گے کہ یہ اوپر لیول تک پہنچ سکے. تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے یہ انرجی کیا کرے گا، گین کرے گا. کتنی انرجی چاہیے تاکہ یہ یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہے وہ اس کو ملے گی. تو آئونائزیشن کب ہوتی ہے، جب ریڈیشن کی انرجی اتنی ہو کہ یہاں پر موجود جو پازیٹیو چارج ہے جو اس الیکٹران کو کیا کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، اس کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے اس سے زیادہ انرجی دے تاکہ وہ جا سکے، تب جا کے آئونائزیشن جو ہے پاسبل ہے. Electron can be lost because in ionizing radiation collide with the atom and forces the electron away from the atom. اور الیکٹران کو ایٹم سے کیا کر دیتا ہے، away کر دیتا ہے. An atom of sodium is hit by ionizing radiation. سوڈیم کو اگر آپ کیا کرتے ہیں، ionizing radiation سے ہٹ کرتے ہیں تو یہ الیکٹران لاس کر کے سوڈیم پازیٹیو بنا دیتا ہے. The process is called ionization اور اس میں پازیٹیولی چارج بنتا ہے. پازیٹیولی چارج کو ہم کیا کہتے ہیں، کیٹائن. سیم ایلیمنٹ اگر آپ مارس پہ دیکھتے ہیں، زمین پر دیکھتے ہیں، جہاں پر بھی پوری دنیا میں آپ کو ملتی ہے، اس میں الیکٹران، پروٹان، نیوٹران جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی تعداد کیا ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے.